खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब में से। एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करते हुए कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली, तब जवान भी ज़ाहिर हुआ तो घर के मालिक के गुलाम ने आकर उसे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उससे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलाम ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो था, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो, मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और जवान बदी के फर्जंद, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है। और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता है और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब उन चीज़ों को और उन बदियों को कि जो खुदा की बादशाही से दूर है जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 16वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की तलावतें
ہمیں خدا کی پاک ذات پر غور و خوض کرنے اور اس کی بادشاہی کا احاطہ کرتی ہیں کہ خدا کیسا ہے اور اس کی بادشاہت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے حکمت کی کتاب میں سے سنی ہے، جس میں خدا کی پاک ذات کی چند صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا کیسا ہے، خدا کی پاک ذات کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر حکمت کا ادب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، اور یہ کئی دفعہ بتایا گیا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر 7 کتب ہیں، 7 کتابیں ہیں جو حکمت کے ادب کو بیان کرتی ہیں۔ ان ساری کتابوں کا خلاصہ، ان ساری کتابوں کی سمری جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی پاک ذات ساری حکمت اور حشمت کا مرکز ہے۔ ساری یہ حکمت کی کتابیں بے شک اپنے اپنے مختلف ٹاپکس کو بھی بیان کرتی ہیں، لیکن ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ بھلائی کا، اچھائی کا، حکمت کا، حشمت کا، جلال کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بسنے والے انسان جو ہیں، جو اچھے انسان ہیں، وہ خدا کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ خدا ساری حکمت کا سرچشمہ ہے، اور راست باز نیک شخص جو ہے وہ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہوئے اس کے حکموں اور اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب چیزوں پر مہربان ہے۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی ذات مبارکہ ایک ہی ہے، ایک ہی قوت ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی طاقت ہے، جو کائنات کی ساری چیزوں پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ مالک کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عظیم اور مہیب خدا ہے، اور اسی کے گرد ساری کائنات جو ہے وہ گھومتی ہے۔ وہ ہماری زندگیوں کا بھی مرکز اور محور ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہے۔ خدا جو ہے ہمیشہ مہربانی کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے اور سب پر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم انسان سب ایک جیسے ہیں، اور وہ اپنی مہربانیاں، اپنی شفقتیں، اپنی رحمتیں سب پر نازل کرتا ہے۔ خدا کی پاک ذات ایک ہی ہے جو سب پر مہربان ہے، تاکہ تو دکھائے کہ تو ناراست فتویٰ جاری نہیں کرتا۔ یہ دوسری خوبی ہے خدا کی پاک ذات کی کہ وہ عدل کرتا ہے، وہ ناراست فیصلے نہیں دیتا،
کے فیصلے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اس کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں، اس کا عدل سب کے لیے ہے، وہ مہربان ہے اور وہ عادل ہے۔ تیسری خوبی، کیونکہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے۔ خدا بہت بڑا قوی، بہت بڑی طاقت رکھنے والا، سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ خدا کی پاک ذات ہے، اور قوی ہونے کے باوجود، پاورفل ہونے کے باوجود لکھا ہے کہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے، کہ وہ اپنی قوت کو ناجائز استعمال نہیں کرتا، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، قوت والا ہے، پاورفل ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عدل اسی قوت سے شروع ہوتا ہے، اور چونکہ تو مال کے کل ہے، تو سب پر شفقت کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو شخص طاقتور ہوتا ہے اس سے بہت سارے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ طاقت کا خمار جو ہے، طاقت کی قوت جو ہے، وہ ہمیں غلط راستوں پر لے کر جاتی ہے، ہم سے غلط فیصلے کروا سکتی ہے، ہمیں اپنے ایمان میں کمزور کر سکتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو نیگیٹو ہیں، جو منفی ہیں، ان کی طرف ہمارا رجحان ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص دنیا میں طاقت رکھتا ہے، شہرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کسی اور طرف چلنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن واحد ایک خدا کی پاک ذات ہے جو ساری قوت کا سرچشمہ ہوتے ہوئے، طاقت کا ماخذ ہوتے ہوئے، وہ سب پر شفقت کرتا ہے۔ چونکہ تو مال کے کل ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تو قادر مطلق ہے، تو سب پر شفقت کرتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود حلیم ہونا، فروتن ہونا، شفیق ہونا، شفقت کرنا، مہربان ہونا، یہ صرف اور صرف خدا کی پاک ذات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوسرا کوئی شخص پورے اختیارات رکھتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ڈگمگائے گا، کہیں نہ کہیں ضرور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا، اور ایسا ہم دیکھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ہر روز تجربات سے گزرتے ہیں کہ جو لوگ پاورفل ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں، کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ان تجربات سے روز گزرتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسی طاقتور ہستی کی تصویر اور اس کی منظر کشی آج کی اس تلاوت میں بیان کی گئی ہے، جو مال کے کل ہونے کے باوجود ہم سب کو پیار کرتا ہے، ہم سب پر شفقت، اپنی رحمت اور مہربانیاں نازل کرتا ہے، کیونکہ تو اپنی قوت ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو تیری قدرت کاملہ کا یقین نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، تو وہاں پر تو اپنی قوت کو بیان کرتا ہے۔ جب بھی انسان بھٹکا ہے، جب بھی انسان خدا سے دور ہوا ہے، جب بھی انسان نے خدا کے حکموں پر عمل نہیں کیا، تو وہ پھر اپنا آپ دکھاتا ہے۔ وہ کورونا کی صورت میں ہو،
وہ کسی پریشانی کی صورت میں ہو، وہ کسی وبا کی صورت میں ہو، وہ کسی کال کی صورت میں ہو، وہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو، پھر ہمیں یاد آتا ہے، پھر ہم خدا کو مانتے ہیں، اس کی قوت کا اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہی خدا کی پاک ذات ایک ہستی، ایک قوت، ایک طاقت ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے، کائنات کا مرکز اور محور ہے۔ اس لیے آج کی یہ تلاوت ہم سب کو خدا کی بزرگی کا اور خدا کی قوت کا اور خدا کی حشمت کا، خدا کے جلال کا، خدا کے قادر مطلق ہونے کا اور خدا کے سب سے بڑی قوت ہونے کا بتا رہی ہے کہ ہماری ذات جو ہے وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ہم پر شفقتیں نازل کرتا ہے، وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے قوانین کو ماننا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، اس سے محبت اور پیار کرنا ہے۔ کیونکہ جب تو چاہے تو قدرت سے کام کرنا تیرے اختیار میں ہے، لیکن تو نے اس طرح کے کاموں سے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ انسان دوستی راست کار کا فرض ہے۔ ان ساری باتوں کا جو لب لباب ہے، جو آج کی تلاوت ہمیں سکھا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہم جنس دوسرے انسانوں سے دوستی کریں، محبت کریں۔ چونکہ ہم خدا سے دور ہیں، ہم انسانوں سے بھی دور ہیں۔ جب تک ہم انسانوں سے محبت نہیں رکھتے، انسانوں پر رحم نہیں کرتے، انسان کو انسان تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خدا کی ان ساری صفات کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک راست باز شخص جو ہے وہ ہمیشہ انسان دوست ہوتا ہے، وہ انسانیت سے محبت رکھتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہی انسانیت ہے۔ جس نے انسانیت کو پیار کرنا سیکھ لیا وہ سب سے بڑا مومن ہے، وہ خدا کا چہیتا ہے، وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے، وہ خدا کے قریب ہے، وہ خدا کا پیارا ہے جو انسانوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ انسان دوستی راست کار کا فرض ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اچھی امید رکھی ہے، اچھی امید رکھی ہے۔ وہ ہم سب سے توقعات رکھتا ہے، امید کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ میری طرف لوٹیں گے، میرے حکموں کو مانیں گے، انسانوں سے پیار کرنا سیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں ہر روز بتاتا رہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور خدا ہم سب سے پر امید ہے۔ بے شک ہم انسان ہوتے ہوئے بے حد کمزور ہیں، لیکن خدا ہم سے امید رکھتا ہے۔ مصرف بیٹے کی طرح ایک نہ ایک دن ہم نے ادھر ہی کو لوٹنا ہے، کیونکہ وہیں پر ہمارا سب کچھ ہے، وہیں پر ہماری نجات ہے، وہیں پر ہمارا امن، سلامتی اور سکون ہے۔ تو امید کے ساتھ خدا آپ کا منتظر ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو یاد کریں گے، ان ساری صفات کو دیکھیں گے کہ واقعی ہی خدا ہی سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اور اسی کے پاس جانا ہوگا، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا، اسی کی باتوں کو ماننا ہوگا، اسی کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا، تب ہماری زندگیوں میں راحت، سلامتی اور سکون آئے گا۔ تو نے اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اچھی امید رکھی ہے، کیونکہ ان کی خطاؤں میں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ ان
ان کی خطاؤں کے اندر تو انہیں توبہ کی مہلت فرماتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹیں۔ یہ زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ توبہ کا سیکرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو ترک کر سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ پہلی تلاوت خدا کی ایک بہت خوبصورت تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ خدا کی ہستی کیسی ہے، اس کے اندر صفات کیا ہیں، اور خدا پر امید ہے کہ ہر شخص ایک نہ ایک دن واپس لوٹے گا اور وہ ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ تو آئیں اس تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی اپنی زندگیوں پر غور کر کے توبہ کی طرف لوٹیں اور خدا کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو حاصل کریں۔ آج کی پاک انجیل میں جو متی رسول کی معرفت آپ نے سنی ہے، پچھلے اتوار کو بھی ہم نے بیج بونے والے کی تمثیل کا مطالعہ کیا۔ آج اکٹھی 3 تمثیلیں 13ویں باب میں آپ نے سنی ہیں، اور یہ تمثیلوں کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ اس میں بہت ساری تقریباً 8 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں۔ تمثیل ایک بہت خوبصورت کہانی ہوتی ہے جس میں بیان کرنے والا اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ میں نے ان کو کیا دینا ہے، کیا سمجھانا ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح ہمیشہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے۔ پچھلے اتوار بھی میں نے بتایا کہ ایک اچھا استاد جو ہے وہ تمثیلوں میں اپنا کلام کرتا ہے، تمثیل بیان کر کے اپنے ٹارگٹ پر پہنچتا ہے۔ تمثیلیں انسان کی زندگی سے ہوتی ہیں، ان کی روزمرہ زندگی سے وہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ پاورفل، زیادہ اثر رکھنے والی اور زیادہ میننگ فل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آج خداوند یسوع المسیح تمثیلیں بیان کر رہا ہے۔ چاروں اناجیل کے اندر 30 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں۔ 30 تمثیلیں جو ہیں وہ چاروں اناجیل میں موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور خداوند یسوع المسیح تمثیلوں کے ذریعے اپنی تعلیم لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اور سب سے زیادہ تمثیلیں جو ہیں وہ متی رسول کی پاک انجیل میں بیان کی گئی ہے، سب سے زیادہ۔ آج کی تینوں تمثیلوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ ہر تمثیل جو ہے وہ اسی طرح سے شروع ہوتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے۔ تو ہر تمثیل کے اندر آسمان کی بادشاہی کو بیان کیا گیا ہے، مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے، مختلف ہماری زندگیوں سے۔ آج پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا۔ خدا کی بادشاہی کا لفظ جو ہے چاروں اناجیل میں کوئی 127 بار آیا ہے، اور 56 دفعہ متی رسول کی پاک انجیل میں۔ سب سے زیادہ متی رسول جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تمثیلیں بھی زیادہ ہیں، لفظ بھی یہ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور خدا کی بادشاہی کو بیان کرنا، خدا کی بادشاہی کیا ہے، کیسے ہے، کون اس کا وارث ہو سکتا ہے، کون اس میں داخل ہو سکتا ہے،
یہ سب سے زیادہ آپ کو متی رسول کی انجیل میں ملے گا۔ آج کی ان ساری تینوں تمثیلوں میں اس بات کی طرف زور دیا گیا ہے کہ اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں سے آباد ہے۔ ایک جو خدا کی طرف ہے، جو خدا کی رضا کی طرف دیکھتے ہیں، خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیتے ہیں، خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، خدا کی قربت میں رہنا پسند کرتے ہیں، خدا ہی ان کی زندگی کا مرکز اور محور ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں۔ بیج بونے والا اچھا شخص ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اس نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے گیہوں اپنے کھیت میں بویا ہے، اور اس امید سے بویا ہے کہ خدا رحمت کرے گا، خدا مہربانی کرے گا، خدا ہماری فصل کو بڑھائے گا، بہتر کرے گا۔ لیکن جو دوسرا شخص ہے، وہ جو خدا سے ڈرتا ہے، نہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ اس شخص کی فصل نہ ہو، اور وہ رات کو آ کر اس میں زوان کے دانے بو جاتا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ دنیا کے اندر ایسے ہی چلتا ہے، نیکی اور برائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کا خادم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو ہم زوان کو ابھی جا کر ختم کریں، اکھاڑ دیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا جو ہے وہ صابر ہے، خدا صبر کرتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے خدا کی بادشاہی کی، خدا کی مہربانی کی، کہ خدا مواقع دیتا ہے، خدا وقت دیتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے، خدا صبر کرتا ہے۔ اور یہ خدا کے صبر کی بہت خوبصورت تمثیل ہے کہ دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، دونوں کو۔ اور جب کٹائی کا وقت آئے گا تو میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان کو جمع کرو جلانے کے لیے۔ تو خدا انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی جب حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا عدل شروع ہوتا ہے، پھر زوان کی طرح ان کو جلا دیا جاتا ہے، پھر ان پر فتویٰ دے دیا جاتا ہے، پھر ان کی زندگیاں خدا کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور وہ عدل کے ساتھ ان کا انصاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک طویل صبر کے بعد، ایک بہت امید کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن یہ شخص واپس لوٹے گا۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اپنی اپنی زندگیوں پر غور و خوض نہیں کرتے، خدا کی طرف واپس نہیں لوٹتے، تو پھر زوان کی طرح ہم جمع کیے جائیں گے تاکہ ہمیشہ کی آگ میں جلایا جائے۔ تو اس لیے آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا موقع دیا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں، کس طرح سے خدا کی بادشاہت کو حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ خدا ہی ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور ہے، اور وہ ہم سب سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہم سب کو توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ تو آئیں خدا کا شکر ادا کریں۔ آج کی ان ساری
तमसीलों के लिए, खुदा के कलाम के लिए, हिकमत की बातों के लिए जो आज के कलाम में हमें सिखाई गई हैं, ताकि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अपनी अपनी ज़िंदगियों में इन बातों को देखें और खुदा की तरफ लौटें और अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ खुदावन के साथ वफादारी के साथ कर सकें। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगियों को तब्दील करे, तौबा की नौबत अता फरमाए और हम सब उसकी मेहरबानियों और रहमतों और शफ़क़तों का हमेशा शुक्र करते रहें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन।